अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 19 दिसंबर को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो बोर्ड था उसकी मीटिंग हुई थी और हमारा जो सेकंड डिसबर्समेंट थी अंडर द $6 बिलियन 39 मंथ जो प्रोग्राम लोन प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है उसकी भी डिसबर्समेंट हो गई थी। और जो गवर्नमेंट है वो इसको इंडिकेट कर रही है कि इसका मतलब है कि हमारी इकॉनमी जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। इकनॉमिक टीम लीडर्स जो हैं हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक, वो दोनों ने काफ़ी अपने ऊपर अप्रिसिएशन का इजहार किया है कि हमने काम सारा कर दिया है और अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जो व्यू है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इंडोर्स किया है और उनकी तारीफ की है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो इंडोर्समेंट है ये कहाँ तक सही है, क्या जो जनरल पब्लिक है उसको भी कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। इसको डिस्कस करने के लिए आज हमने अपनी बड़ी सॉर्ट ऑफ जो टीम पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड नहीं है, हमारी बिजनेस रिकॉर्डर के जितने वो जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो आएंगे। शुरू करेंगे हम ज़हीर अब्बासी साहब के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कवर करते हैं, मुश्ताक हुमद साहब जो कवर करते हैं पावर डिवीज़न को। देखेंगे कि पावर डिवीज़न के रेट्स लोगों पे कैसे असर हो रहा है और क्या IMF की रेमेडी है। सुहेल सरफराज साहब चीफ रिपोर्टर हैं जो टैक्स के मैटर्स को देखते हैं, बीट उनकी है। वसीम इकबाल साहब जो गवर्नेंस की इश्यूज़ देखते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन देखते हैं। ताहिर अमीन साहब जो इंडस्ट्री को देखते हैं, टेक्सटाइल को देखते हैं, डेट को देखते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखते हैं। और अली हुसैन तूरी साहब जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से हमें बताएंगे कि क्या IMF की असेसमेंट है, हमने कितना किया। वील स्टार्ट विद ज़हीर अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको पढ़ के बताना चाह रही हूँ। उसमें फंड ने कहा है फ्लेक्सिबल मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट जो है वो असेंशियल है टू कुशन द इकोनॉमी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स एंड रीबिल्ड रिजर्व बफर्स। क्या ये सही है? देखिए, एक्सचेंज रेट जो है हमारा इस वक्त तकरीबन 5.6% स्टेट बैंक के अपने एदाद शुमार के मुताबिक अंडर वैल्यूड है। और जब इन्होंने मई में जब ये निगोशिएशन कर रहे थे और प्रोग्राम साइन कर रहे थे उस वक्त भी ये अंडर वैल्यू था। Not by as much, but अंडर वैल्यू था उस वक्त इतना ज्यादा। पिछले साल से मेरे ख्याल में अंडर वैल्यू शुरू हो गया था। साल से अब पता नहीं, सॉरी पिछले साल wasn't it during PML नवाज से शुरू हो गया था। असद उमर साहब आए थे, उन्होंने काफी गिराया था, वहां से जाके अंडर वैल्यू हुआ था। तो हमें नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके असरात जो है इकानमी पे बहुत ही नेगेटिव हैं। एक तो ये है कि आपके एक्सचेंज रेट की वजह से आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट में तो थोड़ी बहुत ही कमी आई है, बहुत मैसिव कमी हुई है, लेकिन 70%। जो नुकसान हुआ है वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। आपके इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो जो इतना एक्सपेंसिव हो गया कि आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई हुई है आपकी इंडस्ट्री। और उसके अलावा सेकंड जो आवाम को जो फायदा पहुंचा था वो बिल्कुल नहीं पहुंचा। फायदा क्या, उनको इतना नुकसान हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ गई हैं और उसकी वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ चुकी हुई। दूसरी चीज इन्होंने ये भी लिखी है जी कि जो मॉनेटरी स्टांस है वो अप्रोप्रिएटली टाइट है और मॉनेटरी स्टांस की टाइटनेस का है 13.25% डिस्काउंट रेट। इज इट अप्रोप्रिएट यू थिंक? ये तो काफी बहुत ज्यादा मैसिव ओवर करेक्शन की हुई है इन्होंने जो 13.25 की हुई है। इसकी वजह से हमारे सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जितने भी हैं वो चीख रहे हैं कि हम बारो नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। और इनपुट होता है ना जी, इनपुट कॉस्ट में आ जाता है। उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ है कि लास्ट मंथ में जो हमारी 6.48% तो LSM डिक्लाइन हुई है, वो पता नहीं किस तरह के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हुई है। सो देयर आर इश्यूज विद ये जो स्टेट बैंक के हवाले से जो आपने कहा कि बहुत इश्यूज हैं और ओवर करेक्शन है बोथ इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेट जो हमारी वैल्यू है एज वेल एज मनी टाइटनिंग पॉलिसी। लेट मी गो टू मुश्ताक हुमद साहब जी। पावर सेक्टर में इन्होंने लिखा है कि दे हैव अडॉप्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एड्रेस द अरियर्स, यानी सर्कुलर डेट वगैरह भी है और उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन की होगी टू इम्प्रूव कलेक्शन। हैव दे अचीव्ड एनीथिंग? एक्चुअली उन्होंने जो प्लान उनको जमा करवाया है उसमें ये है कि ये जो इस वक्त सर्कुलर डेट चल रहा है तकरीबन 800 से जो सिर्फ सर्कुलर डेट की डेफिनेशन में आ रहा है वो 850 अरब के करीब है। और जो उन्होंने PHPL
ایک کمپنی بنائی ہے, وہاں جو پار کیے ہوئے ڈسکوز کو دیے ہوئے ہیں کہ کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں, اور اس کا جو اپنا اس کا سرچارج ہے وہ ہم سے لیتے ہیں, وہ علیحدہ ہے. تو وہ 850 جو اس وقت ہے اس کو کم کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2022-23 تک جو ہے اس کو 75 بلین تک لے آئیں گے. یہ پہلی گورنمنٹ نے بھی اب کمٹمنٹ کی تھی, اینڈ دے نیور ڈیڈ. جی تو مگر یہ کہ جو انہوں نے پلان دیا ہے اس میں تو جو ہے ٹیرف انکریز ہے زیادہ, صرف 1% کے قریب انہوں نے یہ کہا کہ ہم لاسز کو ریکور کریں گے, باقی انہوں نے کہا کہ ان میں ایفیشنسی لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جی مگر سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دس اگین پریویس ایڈمنسٹریشنز کی بھی یہی پالیسی, سیم پالیسی تھی, فل کاسٹ ریکوری کے لیے یہی تھی. فل کاسٹ ریکوری تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو تقریباً سال میں 17 مرتبہ ٹیرف جو ہے نا آلموسٹ 17 مرتبہ بڑھ رہا ہے. جو منتھلی فوڈ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہر مہینے ہوتی ہے, 12 مہینے ہوا ہے. 4 جو ہے وہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں, اور پھر ایک اینول ایڈجسٹمنٹ جا کے ہوتی ہے. تو مطلب اس میں وہ میرے خیال میں لوگوں کا کہاں تو تک خان صاحب کی گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی, وہ ایون اف برگس ہی نکال دیں گے. لوگوں نکلا ہوا پہلے ہی ہے. مطلب میں خود پچھلے دنوں ایک سینئر آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا پاور ڈویژن کے, تو میں نے کہا جی جو ڈیل بھی کرتا ہے, تو میں نے کہا جی ٹیرف جو بہت زیادہ ہو گیا ہے. کہتے بالکل تباہی ہو گئی ہے, لیکن کیا کریں. مطلب کمٹمنٹ ہو چکی ہے, کمٹمنٹ ہو چکی ہے, جو ان سے کیا ہے, پیسے لیے ہیں تو ظاہر ان سے ہم نے کرنا بھی ہے. مفت کے تو پیسے کوئی نہیں دیتا. خواتین حضرات, پلیز اسٹے ود اس, وی ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہمارے پاس سہیل سرفراز صاحب بھی ہیں, علی حسین توری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سہیل صاحب, یہ ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے سسٹیننگ پروگرس آن فسکل ایڈجسٹمنٹ, یعنی کہ ٹیکسز کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے وہ, ٹو پلیس ڈیٹ آن اے ڈاؤن ورڈ پاتھ. اور ان کے پلان اسٹرینتھنگ ٹیکس ڈیموبلائزیشن, یعنی ٹیکس موبلائز کرنا ہے ان کو, اور ٹیکس ایگزمپشنز کرنا ہے, ہٹانے ہیں. یہ تو پچھلا پروگرام کی طرح ہی ہے. اینڈ لوپ ہولز اینڈ پروڈنٹ خیر ایکسپینڈیچر پالیسی, سو پروڈنٹ وہ تو ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. تو بیسکلی کیا چیز ڈفرنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے ان دا ٹیکس ڈپارٹمنٹ؟ اس وقت جو ہے وہ کچھ ایسے میجر پالیسی میئرز جو ہے جو اس سال لیے جا چکے ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جو سب سے پاورفل 5 جو لیڈنگ ایکسپورٹ سیکٹرز تھے اس پہ سیلز ٹیکس زیرو ریٹنگ کی جو فیسلٹی تھی ڈومیسٹک سیلز پہ وہ ختم کر کے, اور جو بڑی انہوں نے شور بھی مچایا تھا. بٹ ایک میں حوالہ دینا چاہوں گی ایک آرٹیکل کا جو میاں عاطف صاحب نے لکھا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جو لنکیج ہے بٹوین زیرو ریٹنگ اینڈ اور other export incentives and actual increase in exports, وہ تو کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی, تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ انسینٹیوز پازیٹیو بھی ہیں کہ نہیں. بٹ اور دوسرا یہ کہ جو ایڈیشنل تو آپ سب کو 17% ٹیکس دینا پڑے گا, 17 پہ وہ 5 میجر سیکٹرز پہ آن ڈومیسٹک سیلز پہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لگائی گئی, لگژری آئٹمز پہ ایکسائز ڈیوٹیز, سگریٹس پہ بڑھائی گئی. اور اسی طرح جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ انہوں نے کہا کہ اب 17 کم از کم اسٹینڈرڈ ریٹ جو ہے سیلز ٹیکس کا وہ رکھنا ہے, اور جو پراپرٹیز ہیں اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو مارکیٹ ویلیو کے قریب لانے کی کوشش کرنی ہے. اگلے سال کی پراپرٹیز اور پروونشل جو اس کے اوپر جو وہ پروونشل تو ہے, لیکن یہ کہ جو اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ ایف بی آر کلیکٹ کر سکتا ہے, اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ ایف بی آر فکس کر سکتا ہے, تاکہ اس کو جو ہے وہ ایکچوئل جو مارکیٹ کی ویلیو ہے ایموویبل پراپرٹی کے اس پہ لا کے جو ہے اس کے اوپر. But how can FBR collect tax on property? جو اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو پرچیز اور سیل کے اوپر ہے وہ ایف بی آر کلیکٹ جو ہے کرتا ہے, جو صوبائی ہیں وہ صوبائی ٹیکسز. اسی طرح جو نیکسٹ سال کے لیے جو ان کی میجر چیزیں جو اس وقت جو نظر آ رہی ہیں اس میں جو انیشیٹ ہو چکا ہے, ایک تو یہ کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے وہ سگریٹس کے اوپر تو شروع ہو چکا ہے, باقی بیوریجز اور فرٹیلائزرز اور چند اور ایکسائزیبل سیکٹرز کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ ایکچوئل پروڈکشن کتنی ہے اور فیکٹری سے نکل کے کتنی آ رہی ہے.
رہی ہے. کتنی ٹھیک ہے جی. So you think they are doing something which is much better than before, and it might improve. توری صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ یہاں لکھا ہوا ہے faster progress is needed to improve anti money laundering and combating financial terrorism. کیا ہماری گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ جی فاسٹ پروگرس ہو, ہم نے تو سارے کرائٹیریا میٹ کر دیے. would you agree with that? یہ تو ابھی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ faster progress is required. یہ جس طرح پچھلی جو ان کی FATF کی پلینری ہوئی تھی پیرس میں, وہاں پاکستان کو جو انہوں نے فروری 2020 کا جو ایک ڈیڈ لائن دیا ہوا تھا کہ جو So we don't have that much time, دو ڈھائی مہینے رہ گئے. جی میم, تو اس میں جو مطلب ان کو اسٹریٹجک جو ڈیفیشنسیز تھی اس میں, تو وہ ایڈریس کرنے کے لیے جلد از جلد. But what are the lacunas now? lacunas یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے جو ایک بل اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے جو مطلب جو اسمبلی نے پاس تو کیا ہوا ہے لیکن وہ سینٹ میں پینڈنگ ہے. وہ تو کنفرنٹیشنل اپروچ ہے ایگزیکٹلی, چونکہ وہاں پہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ ابھی انہوں نے ایک اور بل جو ہے مطلب اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایک ترمیم 1997 کے ایکٹ میں ایک ترمیم لے کر آئے ہیں, مطلب کہ جو حوالہ کنڈی ہے اس کو اکنامک ٹیررزم کے انڈر لے کر آ رہے ہیں کہ وہ بھی مشکل ہوگا پاس اگر ان کو ابھی تو بہت انیشل سٹیج کے اوپر ہے کہ But in any case, we know that there is a major confrontation in the parliament. Anyway, thank you to you two. اور اب ہم طاہر امین صاحب اور وسیم اقبال صاحب سے بات کریں گے. وسیم صاحب, آپ سے یہ آپ کی بیٹ بھی ہے, اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے فنڈ کی جو پریس ریلیز آئی تھی کہ efforts are ongoing to further improve business environment. ایک تو یہ, دوسرا strengthen governance, تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ reform of SOEs to continue. مطلب وہ فردر امپروو کی بات کریں, کیا کچھ امپروومنٹ بھی ہوئی ہے کہ آپ کا خیال میں کوئی امپروومنٹ ہی نہیں؟ کچھ امپروومنٹ تو ہوئی ہے, لیکن آپ کو پتا کہ جس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس اس میں 28 پوائنٹ جو ہے وہ امپروو کیا ہے, لیکن آپ کو پتا کہ یہ پرسپشن جو ہے انڈیکس ہے اس میں, اور دوسرا یہ آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں 6.8% جو ہے وہ نیچے گئی ہے 48%. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکومنٹیشن میں تو بڑی ساری چیزیں اچھی ہے, جس طرح گیٹنگ الیکٹریسٹی جو ہے کنیکشن, لیکن آپ لینے جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے اندر. جہاں تک گورننس کی بات ہے اس کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا 134 جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن, اور دوسری جو ہیڈاک بیسس کے اوپر رن کر رہی ہے, مینس کے ایکٹنگ چارج دے دیا کسی گورنمنٹ آفیشیل کو, کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے وہاں پہ. 40 ٹاسک فورس انہوں نے اگست 18 جب انہوں نے چارج لیا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بنا کے ہم امپروو کریں گے جی ہیلتھ, ایجوکیشن اور سو مینی ادر جو سیکٹرز ہے, لیکن ابھی تک ان کی کوئی فائنڈنگ نہیں ہے, نتھنگ, کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. اس کا بھی یہی حال ہے. 193 انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی اسٹارٹ میں کہ جی لاس میکنگ کو ہم جو ہے نا ریوائیو کریں گے, اس کے اندر ہم فردر جو ہے نا اس کے اندر کریں گے. شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی آپ بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کی جو پرفارمنس ہے, واٹ اباؤٹ دا وائٹ ایلیفنٹس, PIA, پاکستان اسٹیل ملز اور پاکستان ریلوے, اس کا جو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ IMF رپورٹ کے اندر جو جولائی کے اندر ریلیز ہوئی, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آڈٹ کروانا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, اور کروانا بھی آپ نے انٹرنیشنل کسی فرم سے. فی الحال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, ابھی تک کوئی نہیں ہوا. ڈسکورس جو ہے نا اس پہ نتھنگ, کوئی دسمبر تک, اینڈ دسمبر تک کا ہے, لیکن فی الحال ابھی تک جی ابھی تک جو ہے نا اس پہ کوئی فائنلائز جو ہے وہ نہیں ہوا اس کے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ ڈسکورس جو ہے انرجی سیکٹر کے اندر جو ہے انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریفارم کر کے ہم جو ہے اس کو پرائیویٹائز کریں گے, لیکن یہ کہ 2 سال سے پہلے جو یہ ممکن نہیں ہے. تو اوور آل ایسا کوئی اتنی اچھی ریفارم جو ہے نا وہ نظر. طاہر صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایفرٹس آر آن گوئنگ ٹو فاسٹر پرائیویٹ, مطلب پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بڑھے.
جی بالکل بڑی ہے, تھوڑی بہت بڑی ہے, ہمیں $1.5 بلین آیا ہے. بالکل بڑی ہے, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لیکن اس کی ایک ریزن ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, لیکن اس کی اور وہ بھی شارٹ ٹرم کے لیے ہے, اور اس کی ایک ریزن ہے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنی ہائی رکھی ہے 13.25 پہ, تو اس وجہ سے آ رہی. تو یہ شارٹ ٹرم اکانومسٹ آج کل جو ہیں وہ ہاٹ منی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گورنر صاحب کو کیوں. بالکل, یہ بھی ہارٹ منی ہے اور یہ کسی بھی وقت یہ واپس جا سکتی ہے, اور یہ کسی بھی اکانومی کے لیے زیادہ درپا وہ ثابت نہیں ہوتی. So we need foreign direct investment. Finally, I want to come to their assessment, جو شروع میں انہوں نے assessment کی تھی کہ پاکستان پروگرام جو ہے فنڈ کہہ رہا ہے is on track and has started to bear fruit. fruit تو ہم نے دیکھ لیا کتنا ہے. risks remain elevated, یعنی کہ جو risks to the program وہ بہت زیادہ ہیں. جی بالکل, اس پہ کوئی شک نہیں, اور یہ بات ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے گزشتہ روز چند صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انڈورس کی کہ رسک ریمین ایلیویٹڈ, اور اس نے ایک ریزن بتائی کہ جو پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسری بات بھی جو انفلیشن میجر ایروڈ کر رہی ہے اور اس سے عام آدمی بھی متاثر ہو رہی ہے, تو ہمیں کنزیومر پرائس انڈیکس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے, بلکہ سینسٹیو پرائس انڈیکس یعنی اس پی آئی, سینسٹیو پرائس میں زیادہ فوڈ آئٹمز جو کنزیومر پرائس انڈیکس میں نہیں ہوتے ہیں, اور جو والنریبل ہیں, جو غریب ہیں, وہ زیادہ تر ان کی انکم کری جاتی ہے. جی بالکل, انڈیکیشن ہے کہ فوڈ آئٹم میں بہت زیادہ انفلیشن بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور عام آدمی کو اور ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, بیکاز بہت سارے ایل ایس ایم کا جو سیکٹر ہے ہیوی امپلائر ہے, ان کے یونٹس کلوز ہو رہے ہیں. بالکل, یہی بھی ریزن ہے. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے اس سال کے لیے یعنی 2019-20 کے لیے جو سیلرائز کلاس ہے ان کے لیے تو تھوڑی بہت سیلری بڑھائی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر وہاں پر صرف نہ بڑھی ہے بلکہ لے آف ہو رہی ہے, اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. خواتین حضرات, آپ نے سنا there are major issues with this program as far as the public is concerned, یعنی کہ اگر اسٹیبلائزیشن ہو بھی جاتی ہے, اور میرا خیال میں جو طاہر امین صاحب بتا رہے تھے ورلڈ بینک کے بندے کی جو کنٹری ڈائریکٹر ہے, اس نے یہی کہا تھا کہ اسٹیبلائزیشن تو پاکستان کر لیتا ہے, کانٹریکشن تو ہو جاتی ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتا, یعنی کہ جو پاور سیکٹر میں جیسے کہ گمن صاحب نے کہا وہ اسی طرح ہے, ٹیکس سیکٹر میں بہت کوشش کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب, مگر کتنا ایک بڑھا سکیں گے. پرائیویٹائزیشن جو ہے اس پہ رہ دے کہ اسی پہ ان کی ریلائنس آ جاتی ہے کہ جی اسی سے پیسہ ہم کر کے اپنے ایکسپینڈیچر کریں گے. اینڈ فائنلی آئی وڈ لائک ٹو سے کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اس سال کوئی 40% بڑھایا ہے بجٹ میں, اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ 40% ہے, بٹ یو نو دی ایکچوئل اماؤنٹ پرسنٹیج وائز وہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہے, میرے خیال میں $1.5 بلین کے قریب بڑھا ہے, کچھ اس طرح ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر $200 بلین بڑھایا ہے. یہ بڑے خطرے کی بات ہے, کیونکہ ہم نے پہلے 3 مہینے میں جو ریلیسز ہوئے ہیں بجٹ کے, وہ ہم نے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں صرف لیس دین 1% ریلیسز ڈسبرسمنٹس ہوئی ہیں, ہمارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ 8.8% ہوئی ہے آف دا ٹوٹل ایئر. اور یہ فگرز جو ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں اتنے کم ہوئے ہیں, کیونکہ یہ جو بجٹ ہے جس میں جو کہ IMF کی اپروول سے پاس ہوا ہے, اس میں فگرز جو ہیں وہ کافی ہیلتھی قسم کے تھے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.